अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाज़िमा जबीन GDC बोझन। मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो बीकॉम फर्स्ट ईयर से है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से, कारोबारी तंजीम और इंतज़ामिया, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए बहुत अहम है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कंपनी, यानी कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहा जाता है। आज हम कंपनी के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और कंपनी की दर्जाबंदी किस तरह से की जाती है इसके बारे में देखेंगे। यूँ देखा जाए तो कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी की मीनिंग यानी मुश्तरका सरमाया कंपनी अफराद का एक इज्तिमा है जो किसी बिज़नेस के लिए सरमाया जमा करते हैं और इसमें क्या करते हैं, बिज़नेस का नफ़ा और नुकसान को तकसीम कर लेते हैं। इसमें तन्हा मिल्कियती तंजीम जैसे इस तरह की तंजीम के नुक़ाइस मुश्तरका सरमाया का कंपनी के वजूद में आने के सबब बनता है। इस तरह गैर महदूद ज़िम्मेदारी और सरमाया की कमी से क्या होता है, खामियों को दूर करने के लिए एक ऐसी तंजीम की ज़रूरत पेश आई जिसमें क्या है, कसीर सरमाया जमा हो सके ताकि बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा सके। प्रोफेसर LH एनी ने कहा है कि मुश्तरका सरमाया कंपनी नफ़ा हासिल करने के मकसद से जमा होने वाले अफराद की एक जमात है जिसका सरमाया छोटी छोटी रकम के काबिल मुंतकिली हिस्से में मुनक़सिम हो जाती है। इन हिस्से की मिल्कियत क्या है, इस जमात में रुकनीत की शर्त हो। जैसे हिंदुस्तानी कंपनी क़ानून है, जैसे इंडियन कंपनीज़ एक्ट को ही ले लियो कि 1956 के तहत कंपनी की तारीफ़ किस तरह से बयान करती हो कि कंपनी की तारीफ़, कंपनी से मुराद इस क़ानून के तहत तश्कील और रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई पहले से मौजूदा कंपनी की है। इनके ये जो तारीफ़ें हैं इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी किसे कहते हैं, यानी ये क्या है, इसकी खुसूसियत क्या है कंपनी की। अफराद का इज्तिमा इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मुश्तरका मकसद के तहत आपस में एकजा होने वाले अफराद का इज्तिमा मुश्तरका सरमाया कंपनी है। क़ानून के लिहाज से क्या है, रजिस्टर्स के लिए खानगी कंपनी हो सकती है हिस्सेदारों की, जिसमें खानगी कंपनी में क्या होता है, हिस्सेदारों की कम से कम तादाद अफराद और अवामी कंपनी में 7 अफराद होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की तादाद कितनी होती है खानगी कंपनी के लिए 50 और अवामी कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की तादाद कोई हद नहीं। अलहदा क़ानूनी वजूद क्यों कहा जा रहा है इसे, कि कंपनी वजूद, जो ये कंपनी का वजूद क़ानून के तहत होता है, इसके लिए क्या है, इसकी शख्सियत के अराकीन से मुख्तलिफ रहती है। इसलिए अराकीन के अमल की कंपनी पाबंद नहीं होती और अराकीन कंपनी के कारंदा और एजेंट की हैसियत से नहीं रहता। यहाँ पर कोई भी शख्स क्या करता है, यहाँ पर इसका हिस्सेदार शेयर होल्डर हो सकते हैं। यहाँ पर क़र्ज़ क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। कंपनी के जो भी कंपनी के अराकीन रहते हैं वो हयात से मुख्तलिफ होते हैं और कंपनी अपने नाम से अदालती कार्रवाई भी कर सकती है और कंपनी पर क्या कर सकती है, यहाँ पर अदालती कार्रवाई भी जारी कर सकती। महदूद ज़िम्मेदारी, यानी महदूद ज़िम्मेदारी क्या है कंपनी की, कंपनी तंजीम में क्या है, हिस्सेदारों शेयर होल्डर्स की ज़िम्मेदारी और इनके ख़रीदे हुए हिस्से तक ही महदूद रहती है। और कंपनी के खात्मे की सूरत में क्या है, क़र्ज़ों की अदायगी के लिए क्या करती है, कंपनी की मिल्कियत नाकाफ़ी हो तो क्या है, शेयर होल्डर्स की शख्सी जो भी जायदाद है वो उनको ख़तरा लाहक होता है। यहाँ पर मुश्तरका महर कंपनी चूँकि एक मसनवी शख्स की हैसियत रखती है, इसलिए क्या है, अपनी दस्तखत ख़ुद नहीं कर सकती। कंपनी के लिहाज से इसकी महर की दस्तखत को ज़ाहिर करता है। इसी का जो स्टॉम्प होता है, इसके तमाम दस्तावेज़ और माहिदात पर कंपनी की दस्तखत की हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के डायरेक्टर्स इस महर के साथ अपनी तस्दीक शुदा दस्तखत भी करते हैं। हिस्से की मुंतकिली की खसूसियात किस तरह से होती है, शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी की मिल्कियत हिस्से आसानी से फ़रोख्त या मुंतकिल कर सकते हैं। हिस्से की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए क्या है, हिस्से बाज़ार जैसे स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है, जहाँ वो क्या करते हैं, हिस्से की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं। इसलिए क्या है, काफ़ी रहबरी भी इन्हें मिल जाती है और दूसरी तंजीमों में ये खसूसियत नहीं पाई जाती जिस तरह ये कंपनी में होती है। जैसे इश्तराकी फ़र्म तंजीम दूसरे जो भी हिस्सेदारों की रजामंदी के बगैर कोई भी हिस्सेदार हिस्से किसी और के नाम फ़रोख्त या मुंतकिल यहाँ पर नहीं कर सकते।
جدا خانہ ملکیت و انتظامیہ کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر؟ کمپنی کے شیئر ہولڈر کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ملک جو بھی مختلف ملک کے مختلف مقامات پہ جو مقیم رہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں یہ لوگ مالک ہوتے ہیں، یا لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، انتظامیہ کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اس لیے کیا ہے یہ انتظامیہ کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے۔ جو مالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہاں پر انتظامیہ کے کاموں کے لیے وقت نہیں نکالتے، اور انتظامیہ میں وہ جو بھی کام رہتا ہے وہ حصہ نہیں لیتے۔ اس لیے کیا ہے بعض شیئر ہولڈر صرف کیا ہے سرمایہ مصروف کرنے اور نفع حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کمپنی کے انتظامیہ کام ڈائریکٹرز کے ایک بورڈ کے ذمے ہوتا ہے۔ اس طرح ملکیت شیئر ہولڈرز کی لیکن انتظامیہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ شیئر ہولڈرز کو انتظامیہ میں مداخلت کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے انتظامیہ کا کام مختلف ڈائریکٹرز کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جو شیئر ہولڈرز کے منتخب نمائندوں سے ہوتا ہے۔ مسلسل وجود کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر؟ کمپنی کا مسلسل وجود رہتا ہے یہاں پر۔ حصے کی خریداری فروخت کی وجہ سے کیا ہے اراکین کی جو بھی ٹیم میں تبدیلی لانے سے، یا اراکین میں کوئی دیوالیہ ہو جانے پر، دماغی حالت بگڑ جانے سے، یا کسی کی موت واقع ہو جانے پر اور کمپنی کے حیات پر کوئی اثر یہاں پر نہیں پڑتا ہے، اس میں جو یہ کمپنی میں۔ اور دوسرے تنظیموں میں کیا خصوصیت پائی جاتی؟ مثلا جیسے اشتراکی تنظیم ہے، ایسے حالت میں کیا ہے شراکت داری تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن جب مشترکہ سرمایہ کمپنی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور کمپنی کی اقسام تشکیل ان کارپوریشن کی بنیاد پر بھی ان کی تقسیم کی جاتی ہے، ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف کمپنی، تشکیل کی ان کارپوریشن کی بنیاد پر چارٹر کمپنیاں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کمپنیاں شاہی احکامات کے تحت تشکیل دی جاتی ہے۔ شاہی احکامات کے تحت ان کمپنیوں کو بعد اختیارات حاصل رہتے ہیں، جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی، چارٹرڈ بینک آف انڈیا، ایسی کمپنیاں ہیں جو آج کل اس قسم کی کمپنیاں ملک میں نہیں ہیں۔ آئینی کمپنیاں ہیں۔ آئینی کمپنی کیا ہے ریاستی اسمبلی یا ملکیت جو ہوتی ہے، اس میں پارلیمنٹ میں خصوصی قوانین کے تحت یہ کمپنیاں تشکیل دی جا سکتی ہے۔ ان کمپنیوں کی تشکیل کے مقاصد، اختیارات، حقوق و فرائض وغیرہ ان قوانین میں واضح کر دیے جاتے ہیں۔ جو قوانین ہوتے ہیں اس میں اس کو واضح کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر عوامی افادے کی خدمات کی کمپنیاں خصوصی آئین کے تحت تشکیل دی جاتی ہے۔ یہ کمپنیاں کیا ہے اپنے نام کے ساتھ لفظ محدود لمیٹڈ استعمال کرتی ہے یا نہیں بھی کر سکتی ہے۔ ان کمپنیوں کا قانون کے تحت کیا ہے وسیع اختیارات حاصل رہتے ہیں، اور ہندوستان میں ان کمپنیوں کی مثال ریزرو بینک آف انڈیا، انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن آف انڈیا، ٹریڈنگ کارپوریشن آف انڈیا، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف انڈیا وغیرہ ہے۔ جو بھی یہ آئینی کمپنیاں ہیں اس کی مثالیں یہ ہے۔ رجسٹرڈ کمپنیاں کس طرح سے ہوتی ہے؟ رجسٹرڈ کمپنیاں کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ایسی کمپنیاں ہیں جو کیا ہے ہندوستانی کمپنی قانون کے انڈین کمپنیز ایکٹ 1956 کی گنجائشوں کے تحت تشکیل دی جاتی ہے اور رجسٹرڈ کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کیا ہے موجودہ اکثر کمپنیاں ایسی ہی قانون کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ رجسٹرڈ کمپنیاں کیا ہے حصے کے ذریعے محدود گارنٹی کے ذریعے یہ محدود یا غیر محدود بھی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کیا ہے غیر محدود کمپنیاں نہیں ہیں۔ ذمہ داری کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ حصے شیئرز کے ذریعے کیا ہے محدود کمپنیاں، ایسی کمپنیاں اپنا حصے سرمایہ رکھتی ہیں۔ کمپنی کا مکمل سرمایہ چھوٹی چھوٹی رقم حصوں میں منقسم رہتا ہے۔ حصوں کی یہ رقم کیا ہے شیئر ہولڈرز کہلاتی ہے۔ ایک ہی وقت میں یا یہ قسط میں ادا کرتے ہیں، اور کمپنی کے واجبات کی ادائیگی کے لیے شیئر ہولڈرز کی ذمہ داری صرف ان کے ملکیتی حصے کی قدر تک ہی محدود ہوتی ہے۔ گارنٹی کے ذریعے محدود کمپنیاں، یہ کمپنیاں بھی کمپنی کے قانون کے تحت تشکیل دی جاتی ہے، لیکن ان کے میمورنڈم آف ایسوسی ایشن میں خصوصی شرائط لکھے جاتے ہیں کہ کمپنی کی تحلیل کی صورت میں شیئر ہولڈرز ایک مقررہ رقم ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے ان کمپنیوں کو گارنٹی کے ذریعے محدود کمپنیاں کہتے ہیں۔ شیئر ہولڈرز کی جانب سے ادا کرنے کا اقرار کی گئی رقم یا گارنٹی کی رقم کہلاتی ہے۔ اس طرح کیا ہے غیر محدود کمپنیاں، ایسی کمپنیاں جو ذمہ داری کے بغیر رجسٹرڈ ہو، غیر محدود کمپنیاں کہلاتی ہے۔ کمپنی اشتراکی تنظیم کی طرح ہوتی ہیں۔
جس میں کیا ہے شرکا اراکین کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ تحلیل کی صورت میں کمپنی کے واجبات کرنے کے لیے اس کے تمام اراکین غیر محدود ذمہ دار ہوتے ہیں، یا کمپنی میں کیا ہے اپنے سرمایہ کے تناسب میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آج کل ایسی کمپنیاں موجود نہیں ہیں۔ حصے کی قابل منتقل خصوصیت کی بنیاد پر یا اراکین کی تعداد کی بنیاد پر کمپنیوں کو مندرجہ ذیل دو اور اقسام ہیں اس کے، جیسے خانگی کمپنی اور عوامی کمپنی۔ اب ہم خانگی کمپنی کے بارے میں دیکھیں کہ خانگی کمپنی کیا ہے۔ خانگی کمپنی میں کیا ہے اراکین کی کم سے کم تعداد 2 ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تعداد 50 ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسی کمپنیاں خاندان کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے ایسے اراکین رشتہ دار یا دوست احباب یا کاروباری حلقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اشتراکی تنظیم کی خامیاں: اس تنظیم کی تشکیل کی وجہ سے خانگی کمپنیاں غیر محدود ذمہ داری کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ خانگی کمپنیوں میں آرٹیکل کے ذریعے اراکین کے حصے کی منتقلی کے حق پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اراکین کی تعداد پر کیا ہے 50 تک پابندی لگائی جاتی ہے۔ عوام کو اس کے کیا ہے حصے اور ڈبینچرز خریدنے کے لیے دعوت نامہ جاری کرنے پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ یہ سب کس میں ہوتا ہے کہ خانگی کمپنیوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ عوامی کمپنی کیا ہے ہندوستانی کمپنی کے قانون کے سیکشن کے مطابق قائم کی گئی۔ خانگی کمپنیوں کے علاوہ کیا ہے تمام کمپنیاں وہ عوامی کمپنیاں کہلاتی ہیں جو عوامی کمپنی کی رکنیت پر اس کی شخصیت کے لیے کھلی رہتی ہے، جو معاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور عوامی کمپنی کی تشکیل اور اس کے رجسٹریشن کے لیے کم سے کم اراکین ضروری ہیں اور زیادہ سے زیادہ اراکین کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ عوامی کمپنی میں اپنے حصے یا ڈبینچرز خریدنے کے لیے عوام میں پراسپیکٹ کی کیفیت نامہ یا دعوت نامہ جاری کرنا ضروری ہے۔ عوامی کمپنی اپنا کاروبار رجسٹرز آف کمپنیز کے پاس سے آغاز کاروبار کی صداقت نامہ سرٹیفکیٹ آف کمنسمنٹ آف بزنس حاصل کرنے کے بعد ہی شروع کر سکتی ہے۔ اس طرح یہ عوامی کمپنی میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ملکیت کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی: ملکیت کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ ملکیت کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی 2 اقسام میں کی جا سکتی ہے: حکومتی کمپنیاں یا عوامی کمپنیاں۔ مرکزی یا ریاستی حکومت یا حکومت کی ملکیتی کمپنیوں کی حکومتی کمپنیاں کہتے ہیں۔ ان کمپنیوں کا مکمل حصہ سرمایہ یا حصہ سرمایہ کے مرکزی حکومت یا ریاستی حکومت یا مرکزی و ریاستی یا دو سے زائد ریاستی حکومتوں کا مشترکہ طور پر شامل کیا ہوا ہو۔ بعض صورتوں میں خانگی سرمایہ قبول کیا جاتا ہے، لیکن کم سے کم 51% حصہ سرمایہ حکومت کا ہوتا ہے۔ اس میں حکومتی کمپنی میں کسی حکومتی کمپنی کی ذیلی کمپنیاں بھی حکومتی کمپنی ہی کہلاتے ہیں۔ کمپنی قانون 1956 میں کیا ہے حکومتی کمپنی کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ حکومتی کمپنیوں سے مراد ایسی کمپنی ہے جس کے حصے سرمایہ میں حکومت کا یا ریاستی حکومت کا یا جزوی طور پر ریاستی حکومتوں کا شامل کردہ حصہ 51% سے کم نہ ہو۔ اس میں کیا ہے حکومتی کمپنی کی ذیلی کمپنی بھی شامل ہے۔ بیرونی یا غیر ملکی کمپنیاں: غیر ملکی کمپنی سے مراد ایسی کمپنی ہے جو بیرون ملک میں تشکیل ہوں۔ بیرونی یا غیر ملکی کمپنیاں ہی کہلاتی ہیں۔ 1 اپریل 1956 کے بعد ہندوستان میں کاروبار کا ایک مقام قائم ہوا، یا 1 اپریل 1956 سے قبل ہندوستان میں کاروبار کا ایک مقام قائم ہوا یا کاروبار قائم ہوا یا 1 اپریل 1956 کو کاروبار کا یہ مقام رکھتی ہوں، تو یہ کیا کہلاتا؟ تو یہ اس طرح سے یہ بیرونی یا غیر ملکی کمپنیوں کے شرائط ہے۔ کنٹرول کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے؟ کنٹرول کی بنیاد پر کمپنیوں کی درجہ بندی: حاکم کمپنی، ہولڈنگ کمپنی کہا جاتا ہے اس کو۔ اگر ایک کمپنی کسی اور ایک کمپنی کے حصے پر ملکیت کے ذریعے یا اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تربیت کے ذریعے اپنی نگرانی کنٹرول رکھے تو ایسی کمپنی کو ہولڈنگ کمپنی یا قائم کمپنی کہتے ہیں۔ ایسی حاکم کمپنی اپنی محکوم کمپنی کی پالیسی سازی پر
اپنی برتری رکھتی ہے تو اسے محکوم کمپنی. تو یہ حاکم کمپنی کیا ہے؟ ایک کمپنی کسی اور کمپنی کے حصے پر ملکیت کے ذریعے اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تربیت کے ذریعے اپنی نگرانی یا کنٹرول رکھے. تو وہ کیا کہلا رہی ہے؟ حاکم کمپنی یا ہولڈنگ کمپنی. محکوم کمپنی یا سبسیڈری کمپنی. محکوم کمپنی یا سبسیڈری کمپنی، کوئی کمپنی اس وقت سبسیڈری یا محکوم کمپنی کہلا رہی ہے جبکہ وہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک شرط کی تکمیل کرے. جب ہم اب بتلائیں گے کہ وہ کون سے فرق ہے. اگر اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل پر کسی اور کمپنی کی کنٹرول نگرانی ہو، اگر کوئی اور کمپنی کے آدھے سے زیادہ ووٹ کا اختیار رکھتی ہو، اگر کوئی اور کمپنی اس کے حصے سرمایہ کے آدھے سے زیادہ سرمایہ کی ملکیت رکھتی ہو، اگر وہ کمپنی کسی ایسی کمپنی کی سبسیڈری کمپنی ہو جو خود بھی کسی اور کمپنی کی سبسیڈری ہو، تو یہ تمام شرائط ہونے پر یہ کمپنی سبسیڈری کمپنی کہلاتی ہے. اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ عوامی کمپنی اور خانگی کمپنی میں کیا فرق ہے. کہ عوامی کمپنی اراکین کی تعداد کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر عوامی کمپنی میں اپنا کاروبار کم سے کم 7 اراکین پر مشتمل ہوتا ہے، اور خانگی کمپنی میں کم سے کم اراکین سے شروع کی جا سکتی ہے. اور یہاں زیادہ سے زیادہ اراکین کی تعداد عوامی کمپنی میں کوئی حد نہیں رہتی، لیکن خانگی کمپنی میں زیادہ سے زیادہ اراکین کی تعداد 50 ہوتی ہے. اور عوامی کمپنی میں پراسپیکٹ کو کس طرح سے جاری کیا جاتا ہے؟ عوامی کمپنی میں حصے ڈیبینچرز خریدنے کی دعوت دینے کے لیے عوام میں پراسپیکٹ کے بجائے جاری کیے جانے والا بیان جاری کر سکتی ہے. خانگی کمپنی میں حصے و ڈیبینچرز خریدنے کے لیے عوام میں پراسپیکٹ جاری کر سکتی ہے. حصے کی منتقلی کس طرح سے تھی؟ عوامی کمپنی حصے آسانی سے ایک شخص کے پاس سے دوسرے شخص کے پاس منتقل ہو سکتے ہیں. اور خانگی کمپنی میں کیا ہے؟ عام طور پر آرٹیکلز کے ذریعے حصے کی منتقلی پر پابندی ہوتی ہے. اور کم سے کم چندے کی شکل کس طرح سے ہوتی ہے عوامی کمپنی میں؟ پراسپیکٹس کے جواب میں عوام کم سے کم رد عمل حاصل ہونا عوامی کمپنی کے لیے ضروری ہے. خانگی کمپنی پراسپیکٹ جاری نہیں کرتی، اس لیے کیا ہے؟ حصے کی الاٹمنٹ سے پہلے کم سے کم شمولیت ضروری نہیں. آغاز کاروبار عوامی کمپنی میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ عوامی کمپنی میں آغاز کاروبار کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے سے پہلے اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتی، لیکن خانگی کمپنی رجسٹریشن ہوتے ہی انکارپوریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرتی ہے اور اپنا کاروبار کر سکتی ہے. اور عوامی کمپنی میں کم سے کم ڈائریکٹرز کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور خانگی کمپنی میں کم سے کم ڈائریکٹرز کی تعداد 2 ہوتی ہے. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کی تحریری رضامندی ضروری ہے. سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹرز کی تحریری رضامندی ضروری نہیں ہوتی. اس میں خانگی کمپنی میں قابلیتی حصے حاصل کرنا، اس میں ڈائریکٹرز کے لیے قابلیتی حصے خریدنا ضروری ہے، اور ڈائریکٹرز کے لیے قابلیتی حصے خریدنا یہاں پر ضروری نہیں ہے. عوامی کمپنی کے لیے قانونی میٹنگ طلب کرنا اور قانونی رپورٹس رجسٹرز کے پاس داخل کرنا، فائل کرنا ضروری ہے. اور یہاں پر خانگی کمپنی کے لیے قانونی میٹنگ طلب کرنا، قانونی رپورٹ فائل کرنا ضروری نہیں. میٹنگ کے لیے کم سے کم اراکین کی شرکت. کوورم میٹنگ اجلاس کے لیے اراکین کی شرکت کم سے کم تعداد 5 ہے، اور خانگی کمپنی میں میٹنگ کے لیے اراکین کی شرکت کی کم سے کم تعداد 2 ہے. یہاں پر عوامی کمپنی میں لفظ محدود کا استعمال. عوامی کمپنی میں نام کے آگے لفظ محدود لمیٹڈ استعمال کرنا ضروری ہے. خانگی کمپنی کے لیے نام کے آگے لفظ خانگی محدود پرائیویٹ لمیٹڈ استعمال کرنا ضروری ہے. ڈائریکٹرز کو قرض جاری کرنا. عوامی کمپنی اپنے ڈائریکٹرز کو صرف حکومت کی اجازت سے قرض جاری کر سکتی ہے، اور خانگی کمپنی اپنے ڈائریکٹرز کی حکومت کی اجازت کے بغیر بھی قرض جاری کر سکتی ہے. عوامی کمپنی کیا ہے؟ جب ڈائریکٹرز کا ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو اس میں کیا شرائط ہوتے ہیں عوامی کمپنی میں؟ کہ مجموعی ڈائریکٹرز کی 1/3 باری باری سے وہ
ریٹائر ہوتے ہیں اور ڈائریکٹرز باری باری سے یہاں پر ریٹائر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر ڈائریکٹرز کا انتخاب کرنے کے لیے کیا ہے، الگ فیصلہ ریزولوشن ضروری ہوتا ہے۔ تمام ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے ایک فیصلہ ریزولوشن کافی ہے، اور 65 سال یا اس سے زیادہ کے افراد کا انتخاب ڈائریکٹرز کی حیثیت سے نہیں کیا جاتا، اور خانگی کمپنی کے لیے ڈائریکٹرز کے لیے عمر کی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا ہے، عوامی کمپنی اپنے اراکین عوامی کمپنی کیا کرتی ہے، صرف مساواتی حصے اور ایکویٹی شیئرز اور ترجیحی حصے ہی جاری پریفرنس شیئرز ہی جاری کر سکتی ہے۔ خانگی کمپنی کسی بھی قسم کے شیئرز، ملتوینہ شیئرز اس طرح سے یہ جاری کر سکتی ہے، اور عوامی معائنے کے لیے عوامی کمپنی کے اختتامی کھاتے فائنل اکاؤنٹ کھلے رکھے جاتے ہیں۔ خانگی کمپنی کے لیے فائنل اکاؤنٹ عوامی معاہدے کے لیے نہیں رکھے جاتے۔ اس طرح سے یہ ہم عوامی کمپنی اور خانگی کمپنی کے فرق کے بارے میں دیکھیں۔ آج کی کلاس میں کمپنی کیا ہے، پھر کمپنی کی درجہ بندی کس طرح سے کی جاتی ہے، اور عوامی کمپنی اور خانگی کمپنی میں کیا فرق ہے، ان تمام کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں پھر دوسرے معلومات